अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म का ये इक़दाम इंतहाई काबिल तहसीन है। कम से कम कोई वज़ीर आज़म ऐसा है जो क्लाइमेट चेंज की जो मिटिगेटिव हैं उनको समझता है, जो वल्नरेबिलिटीज हैं हमारे मुल्क के हवाले से उनको अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो बेशतर ममालिक है गैर महफूज तरीन उनमें से एक है। इसी वजह से जलजले भी यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं सैलाब भी और बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कराची में भी हमने अभी रिसेंटली देखा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई जिसकी वजह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसको सिंध गवर्नमेंट के लिए कोप अप करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसी तरह से अभी भी बलोचिस्तान में भी हालात खासे ख़राब नज़र आ रहे हैं। सैलाब काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है बहुत सारे शहरों में, जिसको फौज रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है और इमदादी जो काम है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी फौज की जानिब से लिया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के मसाइल जो सिविलियन हुकूमत या इदारों के हैं वो क्यों नहीं हल हो सके। सैलाब का आना, बारिशों से निपटना ये सिविलियन हुकूमतों का डोमेन है और उन्हीं को निपटने की जरूरत है। लेकिन मजबूरन हमने देखा कि कराची में 15 हलाकतें 3 रोज में हो चुकी हैं। NDMA को जाना पड़ा और फिर FWO ने जो नाले वगैरह थे उनको साफ किया, जिसके बाद कराची में जो गंदा पानी लोगों के घरों में जाता था अब वो गंदा पानी रुका है। तो एक हफ्ता उन्होंने काम किया है तो रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये सिविलियन हुकूमतों से क्यों नहीं हो पा रहा था। MQM हमने देखा, पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि दोनों पिछले 2 साल से आपस में लड़ रही थी। तो इस फेलर की वजह क्या है, क्यों नहीं जो सिविलियन इदारे हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सका आज तक, और फिर फौज पर ब्लेम क्यों दिया जाता है कि वो इंटरफेरेंस करती है। इस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि नैब पर जहां इंटरनेशनल इदारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी सियासतदानों को समन किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार साहब को भी 12 अगस्त को नैब की जानिब से समन किया गया है, वो पेश होंगे। इसी तरह से मरियम नवाज को भी नैब ने बुलाया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो नैब में जाएंगी और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। ये देखना होगा कि ये हुकूमत की जानिब से कोई प्रेशर टैक्टिक तो नहीं है, चूंकि नून लीग APC में जाने के हवाले से तजब्जुब का शिकार है। एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इसी तरह से उस्मान बुज़दार के हवाले से नैब जो दूसरे सियासी मुखालफिन पर रूल लागू करती रही है, उस्मान बुज़दार साहब पर भी लागू होगा, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है या नहीं। और फिर हम देखते हैं कि शराब के लाइसेंस इशू करने का मामला हो, चीनी, शुगर या कोई दूसरे आटे का बहरान का मामला हो जो कि अभी भी पंजाब में पैदा हो गया हुए, तमाम मामलात में हम देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब हमें मासूम नजर आते हैं। और फिर आखिर में ये भी बात करेंगे कि APC अगर नून लीग के बगैर होती है तो कामयाब हो सकेगी। JUIF जो है वो खासी नाराज है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि FATF के हवाले से जो कानून साजी कौमी असम्बली में की गई है उसमें मुस्लिम लीग नून और बाकी अपोजिशन ने नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर वोट दिया है और ये पॉसिबल नहीं है कि नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर वोट दिया जा सके। हम सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देते हैं। बजर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और कुछ और तज्ज़ियाकार भी अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। एजाज अवान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मुझे ये बताइएगा कि सिविलियन हुकूमतें या इदारे डेवलप क्यों नहीं हो सके, इसकी जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगी? थैंक यू अहमद जी। देखिए, ये तो बड़ा एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि सिविलियन अदारे डेवलप क्यों नहीं हो सके। यकीनन प्रायोरिटीज नहीं रही और जो रूलिंग एलीट रही है, मिलिट्री एंड सिविल बोथ, वो चाहते थे अदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना और एक विजन का फुकदान था जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर तमाम तर अदारे जो जिस तरीके से फ़ाल होने चाहिए थे, जिस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, उस तरह नहीं हो सकी। क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो मार्शल लॉ लगे वो भी डेमोक्रेटिक किस्म के मार्शल लॉ थे, क्योंकि उनमें भी हमने इंतखाबात भी देखे, सियासी जमातों को वजूद में आते भी देखा और गवर्नेंस का भी जो लीडिंग रोल था वो वही अदा करते रहे।
تو انفارچونیٹلی رولنگ ایلیٹ انہی اداروں کے ذریعے حکومت کرتی ہے. نہ ادارے میرٹ پہ کام کرتے ہیں، نہ انہیں فعال بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایکسپیڈینسی، ٹول آف ایکسپیڈینسی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے غیر فعال ہیں، ایفیشینٹ نہیں ہیں، اور ان کی تنظیم سازی اس طرح نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے. بالکل صحیح. مظہر عباس صاحب، آپ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں کراچی کی 2 بڑی جماعتیں جو اسٹیک ہولڈرز تھیں، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی، آپس میں ہی لڑتے رہے، دست و گریباں رہے، لیکن جو سویلین ادارے تھے ان کو مضبوط کرنے کا کام نہیں کر سکے. اور معمولی سا کام تھا یہ نالوں کی صفائی والا. اس نااہلی کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر فوج کے حوالے سے جو مداخلت کی شکایت ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ شکریہ شاہد. دیکھیے 2-3 مسئلے، کراچی اتنا آسان ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہم صرف نالوں کی صفائی کے حوالے سے رکھیں اور سویلین اور فوج کے درمیان کوئی کانفلکٹ بنائیں. دیکھیے کراچی کے جو سیوک ایشوز ہیں وہ بدقسمتی سے کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور یہی کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ایک شہر ہے اور اس میں 15 سیوک ایجنسیز ہیں، 15 ادارے ہیں، سب کی اپنی اپنی سڑکیں ہیں، سب کے اپنے اپنے نالے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کے ایم سی کو بلیم دوں، میں سندھ گورنمنٹ کو بلیم دوں، میں ڈی ایچ اے کو بلیم کروں، میں بلیر کنٹونمنٹ کو بلیم کروں، میں کے پی ٹی کو بلیم کروں، میں کسے بلیم کروں؟ تو اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، سالہ سال سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ اگر آپ نے کراچی کا مسئلہ سالو کرنا ہے تو 2-3 چیزیں بڑی بنیادی ہیں، شاید اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے حل کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ جس شہر کی آبادی آپ کو نہیں پتا، اس شہر کا مسئلہ کیسے پتا ہوگا، اس شہر کو آپ پلان کیسے کریں گے. یہاں بالکل جس طریقے سے آبادی آئی، باہر سے لوگ آئے، اور جہاں جس کی جو مرضی آئی اس نے وہاں اپنی رہائش اختیار کر دی. اب ایسے میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ شہر کیسے پلان ہوگا. ایگزیکٹلی یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں. جو سیوک مینجمنٹ میں کمیاں ہیں اس کی ذمہ داری کسی کو تو لینا پڑے گی نا. 72 سالوں میں آپ نالوں کی صفائی کا کوئی بندوبست اچھا نہیں کر سکتے. نہیں شاید دیکھیے ایوب خان کے زمانے سے بھی اگر میں اٹھا دوں تو ایوب خان کے زمانے سے بھی، تو اس کے بعد جس طریقے سے آبادی یہاں آتی رہی اور کراچی ڈیوائیڈڈ رہا، سب سے پہلے تو جتنے بھی، چاہے وہ ایوب خان تھے، بھٹو صاحب تھے، ضیاء الحق تھے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، کسی نے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی اس شہر کو ایک سیوک ایجنسی کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ ہے کے ایم سی. مقامی حکومتیں ہوں اس کے انڈر شہر کو ہونا چاہیے، اور وہی سب ذمہ داری لیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جب وہ یہ نالوں اور اس کی بات ہوتی ہے تو کیا آتا ہے بات یہی آتی ہے کہ جی میں نے گجر نالے پہ رہا، میں گجر نالے کے پاس آبادیاں بساتے رہے، لوگ ریلوے کی زمینوں پہ قبضے ہوتے رہے. تو یہ ذمہ داری دیکھیے 4-5 اس وقت، اور بدقسمتی سے کوئی بھی سیوک ایجنسی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا علاقہ صاف ہے. آپ اگین مظہر عباس صاحب، ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے، سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی ہے. میری بات سنیں نا. اب ڈی ایچ اے لے لیں. اب ہم جس طرح ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ، میرا خیال تھا کہ شاید یہ علاقے سب سے زیادہ اچھے پلانڈ ہوں گے. پتہ چلا پورا ڈی ایچ اے آپ نے بنا دیا اور ڈرینیج لائنز نہیں بنائی. اب آپ تصور کریں، اب اس کا بالکل اسی طریقے سے جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جو سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے آ کے جب ان کی حکومتیں آئیں تو جن کے پاس کے ایم سی تھی ان کا سندھ گورنمنٹ سے اختلاف تھا، جن کے پاس سندھ گورنمنٹ تھی ان کا وفاقی حکومت سے اختلاف تھا. تو کراچی اختلافات، نظریات، تعصبات کا شکار ہوتا چلا گیا، اور یہاں آبادی پر آبادی بڑھتی گئی. اور جب مردم شماری ہوتی ہے تب کراچی کی آبادی صحیح نہیں بتائی جاتی. جب ڈیلیمیٹیشنز کا مسئلہ آتا ہے
تب کراچی کی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی. تو کراچی اگین کی جو ذمہ داری لیجسلیشن ہے کے ایشو ہیں جو سیاسی جماعتوں کو کرنے ہیں. میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ایگزونیریٹ نہیں کیا جا سکتا. مظہر عباس صاحب میں کسی کو نہیں کر رہا ہے, میں کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں جو حکومتیں رہی ہیں وفاق سے لے کے سندھ تک اور سندھ سے لے کے کے ایم سی تک, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد مظہر عباس صاحب میں دوبارہ بھی آپ کو انوائٹ کروں گا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ عثمان بزدار صاحب کو نیب نے طلب کیا ہے, جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تو ہے جائیں گے بالکل, وہ کہہ رہے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں, 10 دفعہ بھی جایا جائے گا, لیکن ایک دفعہ پھر پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے چینی کا بحران پیدا ہو گیا ہوا ہے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اعجاز احوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیب نے عثمان بزدار صاحب کو بھی سمن کیا ہے, کوئی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے یہ طلبی؟ نہیں شاہد صاحب, پہلے میں ایک مختصر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں پہلے سیگمنٹ کے اوپر. جی کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارا بحثیت مجموعی جو سیوک سینس ہے قوم کا, وہ بھی لیڈرز نے ڈیولپ نہیں کیا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے, یہ جتنا کراچی میں ہم غلاظت اور کچرا نالوں میں دیکھ رہے ہیں, یہ کسی نہ پڑوسی ملک نے بھیجا ہے نہ آسمان سے برستا ہے. یہ انہی لوگوں کا اپنا غلاظت ہے جو اپنے گھروں سے اٹھا کے بے ترتیبی سے باہر ڈمپ کر دیتے ہیں, اور پھر اسٹیٹ جو کر رہی ہے وہ تو نظر ہی آ رہا ہے, اور عرصے سے یہی ہو رہا ہے کراچی سے. ناؤ کمنگ ٹو یور دس پوائنٹ, اور انکروچمنٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے اعجاز احوان صاحب. وہاں لاکھوں کی تعداد میں نالوں پر رہائش پذیر ہیں لوگ. اٹ از ویری انفارچونیٹ. ان کو کروانے والی بھی حکومت ہے. قوم کو ڈسپلن کرنا, سیوک سینس کو پروموٹ کرنا, اویئرنیس کریٹ کرنا اور ریٹ آف دا لا اسٹیبلش کرنا, یہ بھی اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. جب ان سب کا فقدان ہو تو یہی ہوگا کہ ریلوے کی پٹری کے اوپر گھر بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ابھی یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نو ون از ابو دا لا, اور اکاؤنٹیبل ہولڈ ہونا چاہیے. اگر چیف منسٹر پنجاب گلٹی ہیں اور یا ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوتا ہے تو یقیناً ان کو تحقیقات بھی ہونی چاہیے, ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے, اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو انہیں سزا بھی ملنی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل کلچر میں الزام لگانا یا الزام کا لگ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. تو الزام کی بنیاد پر تبدیلی یا استعفے نہیں ہونے چاہیے. حکومت نے جو پہلے کیا وہ بھی غلط تھا, اور جو اب مطالبہ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. ہاں, انہیں عدالت میں جانا چاہیے, اپنی صفائی دینی چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کے طاقتور ترین ملک کا پریزیڈنٹ بھی جب ان کی امپیچمنٹ ہو رہی تھی تو بل کلنٹن کو عدالت میں بلایا گیا تھا. لیڈرز جاتے ہیں, ان کو جانا چاہیے. ہاں, اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر تبدیلی بھی آ جائے گی, لیکن اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ الزام کی بنیاد پر وہ گھر جائیں گے اور کوئی تبدیلی آئے گی, کیونکہ جن کے نام نہیں, ایک اعجاز احوان صاحب ایک تاثر موجود ہے نا کہ جو بھی گرفتاری نیب کی جانب سے کی جاتی ہے وہ بنیادی طور پر گورنمنٹ کی ریکمینڈیشن پہ کی جاتی ہے. عمران خان صاحب اور اسپیشلی جو اکبر صاحب ہیں, ان کا شہزاد اکبر صاحب کا نام آتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں نیب کو. پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, سمن بھی ہوتے ہیں نیب کی جانب سے. تو بیسکلی وہ موٹیویشنل فورس ہو سکتی ہے. مجھے اس بات کا تو علم نہیں کہ نیب کس کے کہنے پہ گرفتار کرتی ہے, لیکن ایک کامن سینس انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی کہ گرفتار اس شخص کو کیا جاتا ہے جو لا ابائڈ نہ کر رہا ہو, ایویڈ کر رہا ہو, یا اپنی یا دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہو. تو ایسے شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے. جو حاضر ہونا چاہتا ہے اور عدالت کے بلانے پہ آ جاتا ہے, ایسے شخص کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, چاہے اس کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے. بالکل صحیح ہے. فریہ ادریس صاحبہ, جو جنرل اعجاز احوان صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں شاید جو سیاسی مخالفین پر بھی امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ہوئی ہے. تو ابھی اسی رول کو آگے بڑھاتے ہوئے عثمان بزدار صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں, چونکہ انکوائری سٹیجز پر بہت ساری گرفتاریاں ہم نے اپوزیشن رہنماؤں کی دیکھی ہیں.
دیکھیں ابھی تو یہ معاملہ شروع ہوا ہے جو عثمان بزدار صاحب کا ہے، تو آئی تھنک ان اٹ سیلف یہ اس بات کا ہمیں کم سے کم کریڈٹ ضرور دے دینا چاہیے، کیونکہ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ایک تاثر ہے کہ نیب وہی کرتا ہے جو حکومت کی طرف سے ان کو اشارہ آ جاتا ہے۔ اگرچہ میں اس سے بات میں یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ یہ تاثر یقیناً موجود ہے اور تاثر اپوزیشن نے بنایا ہے، اور اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ تنقید کرے حکومت کے اوپر، اور حکومت کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کی باتوں کو جس طریقے سے چاہے ٹیکل کرے۔ تو بہت سارے اس میں پولیٹیکل جارگننگ ہے، مگر ایک تاثر یقیناً بنایا گیا ہے یا بن گیا ہے، تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے بزدار صاحب کو، یا بزدار صاحب کو واقعی میں اس معاملات میں ایک سنجیدہ تحقیق ہوگی، یہ تو ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گی۔ اب آ جاتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے پاس۔ جس دن سے عثمان بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، مسلسل پرائم منسٹر کو تنقید کا سامنا ہے۔ میں ان میٹنگز میں شامل رہی ہوں جہاں پر اینکرز جرنلسٹ مسلسل پرائم منسٹر سے یہ کہتے رہے کہ ہمیں بتا دیں۔ شروع میں یہ بات کی گئی کہ کیونکہ نہ وہ پی ٹی آئی کی ایک ہارڈ کور ریپرزنٹیشن ہے، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، نہ وہ ایک ٹریڈیشنل اس سینس میں سیاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر سمجھتے تھے، تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نہ ان میں اس قسم کا ایک میڈیا سیوینس ہے جو کہ ہم نے شہباز شریف میں دیکھا یا دیگر سیاستدانوں میں دیکھا یا خود عمران خان صاحب پرائم منسٹر میں دیکھا، مگر پرائم منسٹر ایک مسلسل بزدار صاحب کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس شو کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ میڈیا ان کے ساتھ تھوڑا سا انکائنڈ بھی ہے، میڈیا ان کے حوالے سے باعث بھی ہے، یہ شروع کی باتیں تھی۔ اس کے بعد جو تنقید ہونا شروع ہوئی ہے عثمان بزدار صاحب کے اوپر، اس میں کچھ سیریس معاملات آئے ہیں۔ مثلاً یقیناً اندرون حلقے پی ٹی آئی کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مختلف حلقوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سب حلقوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے جو ایک آپ کو سسٹمیٹک نظام چاہیے گورننس کا وہ نہیں مل رہا۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی بات سنی، بلکہ گورنر پنجاب نے خود یہ بات کہی کہ میری انٹرویو میں ہی کہی کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایم این ایز ایم پیز ہم سے کہتے ہیں کہ کروائے جائیں، اور ہم نہیں کروا سکتے کیونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم سسٹم کو ٹھیک کریں۔ بڑی اچھی بات ہے سسٹم کو ٹھیک کریں، مگر پھر وہی کام پتہ چلتا ہے کوئی 10,000 روپے دے کے 20,000 روپے دے کے کروا لیتا ہے، تو پھر سسٹم ٹھیک کیسے ہوگا؟ پھر اگین ایک بہت ہی اندرونی سورس پی ٹی آئی کے یہ بھی الزام لگا کے گئے، اور پرائم منسٹر کی نالج میں آئی گئی یہ بات کہ شاید کچھ جگہوں پر اللیجڈلی کرپشن کے معاملات ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کرپشن کے معاملات ہیں، بڑی بڑی کرپشن کے نہیں ہیں۔ اور یہی جو ایلیگیشن ہے یہ بہت ایگزیجریٹ بھی ہو رہے ہیں، اور ایگزیجریٹ ان ریئل ٹرمز ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے ابھی آٹے کا بحران بھی دیکھا ہے، شوگر کرائسس بھی دیکھا ہے، اور ابھی پھر یہ جنریٹ ہو رہا ہے سیم کرائسس، اور پھر ہم نے دیکھا شراب کا لائسنس ایشو ہو جاتا ہے، ہیلی کاپٹر کا بھی ایک ایشو تھا کہ کس طرح سے اس کے لیے پیسے۔ میں یہی بات ایڈ کرنا چاہی تھی کہ بالکل یہ بات پی ٹی آئی سمجھتی ہے، یا چیف منسٹر کے سب سے بڑے سپورٹر پرائم منسٹر یہ بات کہتے رہے ہیں کہ میڈیا انکائنڈ ہے یا میڈیا سمجھ نہیں سکا بزدار صاحب کی تبدیلی کو، لیکن جب بزدار صاحب پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا ہے، یا ان پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے ہسپتال کا نام اپنے والدین کے نام پہ رکھی ہے، یا یہ تنقید ہوتی ہے کہ ایک فلانے کام میں جب ان کو بلایا جاتا ہے شوگر رپورٹ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں ان کو تو یاد ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی یہ بات کہی تھی، پھر ان کو ویڈیو لنکس دکھائے جاتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے۔ تو یہ تنقید کوئی کلاس کانشیس تنقید نہیں ہے، یہ تنقید ایک جائز تنقید ہے جو میڈیا اس لیے کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے خود ہی، لیکن آپ دیکھیے نا کہ شوگر کرائسس میں تقریباً 200 بلین روپیز تقریباً بنے ہیں۔ میں دوبارہ بھی فریحہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ مظہر عباس صاحب، آج کے کالم میں آپ نے بڑی خوبصورت لائن لکھی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی کوئی ایک ایسی خوبی ہے یا کوئی ایک خوبی ایسی ہے جس کا صرف عمران خان صاحب کو پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا۔ اب یہ گندم اور باقی جو کرائسس ہیں دوبارہ بھی وہاں پہ جنم لے رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری تو عثمان بزدار صاحب کو لینی پڑے گی۔ یہ جو گورننس کا فیلر ہے اس کا تو برڈن پی ٹی آئی کو شیئر کرنا پڑے گا۔ دیکھیے شاید اس ساری چیز کا برڈن عمران خان کو لینا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو چیف منسٹر بنایا کہ جس کا نہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس تھا، جس کا نہ پولیٹیکل ایکسپیرینس تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک ویک ایڈمنسٹریٹر کو لے کر آتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کو آپ ڈائریکٹلی اسلام آباد سے رن کرتے ہیں،
تو جو نیچے کے لیول پہ آفیسرز کے پاس جو میسیجز جاتے ہیں، جو اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہوتے ہیں، وہ پوری آپ کی گورننس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا، جب انہوں نے عثمان بزدار شروع میں آئے تو انہوں نے ناصر درانی کو لے کر آئے، جن کا وہ بہت زیادہ انہوں نے ایک ہائپ بنائی تھی کہ ناصر درانی نے بڑی زبردست پرفارمنس کی ہے خیبر پختونخوا میں، پولیس ریفارمس کی، ان کو ایز این ایڈوائزر لے کر آئے، لیکن وہ 3 مہینے نہیں چل سکے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کتنے آئی جیز تبدیل ہوئے، کتنے چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے، اتنی تیزی سے ایڈمنسٹریشن میں تبدیلیاں ہوتی ہیں پچھلے 2 سال میں، اگر آپ اندازہ کریں تو آپ کیسے کوئی گورننس کی اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں جہاں ایک آفیسر کو یہ نہ پتا ہو کہ میں صبح دفتر آؤں گا تو میرا ٹرانسفر آرڈر رکھا ہوگا یا میری کہیں پوسٹنگ رکھی ہوئی ہوگی یا میرا سسپینشن آرڈر رکھا ہوگا۔ تو اس طرح گورننس نہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ جو بھی جس کو وہ عثمان بزدار کو کریڈٹ دیتے ہیں جس چیز کا بھی، وہ انہیں پتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پی ایم ہاؤس سے رن کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اس کو پرائم منسٹر ہاؤس، اسی لیے جتنے دورے عمران خان نے لاہور کے کیے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے پشاور کے کتنے دورے کیے ہیں 2 سال میں، انہوں نے سندھ کے کتنے دورے کیے ہیں 2 سال میں، انہوں نے بلوچستان کے کتنے دورے کیے ہیں۔ تو ایک آدمی کی وجہ سے جو پورا پی ٹی آئی کا پرسپشن بن گیا۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں پنجاب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو از دی اونلی بینیفیشری، کہ ان کو 1 سال میں کوئی 17 ارب کے ڈیولپمنٹ فنڈز بھی مل گئے، ان کے 10 ایم پی ایز ہیں لیکن وہ راج کر رہے ہیں، جی بالکل، ان کی 1 منسٹری وفاق میں ہے اور ان کے کام بھی ہو رہے ہیں، سارے معاملات ان کے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز الیکشن جب ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ لوکل باڈیز الیکشن خدا کے لیے جلدی نہ کرائیں کیونکہ ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے کیا لے کر جائیں گے، نہیں گین زیادہ کر سکتے، پولیٹیکل ان کا بیگیج بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ مظہر عباس صاحب، بریک سے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجئے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بلایا گیا ہے نیب کی جانب سے، مجھے یہ فرمائیے کہ یہ پولیٹیکل پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ نون لیگ کسی بھی احتجاجی تحریک کا حصہ نہ بن سکے؟ لیکن پہلے تو مجھے کوئی احتجاجی تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، دوسرے یہ پولیٹیکل لیڈرز کا سائلنس جو ہے، یہ دراصل پولیٹیکل لیڈرز کا سوسائڈل ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے تو ویکیوم کوئی نہ کوئی فل کر لیتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جب تک خاموش رہیں گی تو کچھ عرصے تو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے رہیں گے، بعد میں ان کے حوالے سے، میاں صاحب کے حوالے سے یہ اسٹرانگ پرسیپشن بنتا رہے گا کہ آپ کسی ڈیل کے نتیجے میں خاموش ہیں، آپ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر ہیں۔ تو یہ جو عثمان بزدار والا کیس ہے، یہ مجھے بیلنسنگ ایکٹ سے زیادہ اور نہیں لگتا، کیونکہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیسز چلے ہیں، آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے پروسیس کتنے ہوئے ہیں، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ جو کیسز ہیں اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے نتائج کیا ہیں۔ تو آپ کو ایک بڑا واضح فرق ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مظہر عباس صاحب، مجھے ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اے پی سی پر بھی بات کریں گے کہ نون لیگ کے بغیر اے پی سی کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اعجاز امان صاحب، یہ بتائیے، مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں نیب میں، ان کا فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے نیب کی جانب سے؟ دیکھیں جی، لیگل تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایز اے نیوٹرل آبزرور یس وہ جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی جاتی رہی ہیں، ان کا نیب جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جس طریقے سے جائیں گی طریقہ بھی وہی پرانا ہوگا، ان کے ساتھ چند افراد بھی ہوں گے، کچھ پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی جائیں گی، پولیس کو بھی ریزسٹ کیا جائے گا، اور ایک تماشا بھی وہاں بنا رہے گا۔ گرفتار ہونا آئی ڈونٹ نو، مجھے چونکہ مقدمے کی تفصیلات کا نہیں پتا، اور یہ نہیں پتا کہ یہ 200 ایکڑ اراضی کی اصل حقائق کیا ہیں اور ان میں گرفتاری کی ضرورت ہے یا نہیں۔ نیب کہہ رہی ہے غیر قانونی طور پر اپنے نام کروائی ہے، اور کچھ رائے ونڈ کی جو ملحقہ زمین ہے وہ بھی انہوں نے اپنے نام کروا لی۔ دیکھیں، اس میں بھی میری رائے وہی ہے کہ کسی بھی شخص کو جو لا ابائیڈنگ ہو
اور وہ عدالت کے بلانے پر اگر حاضر ہو جاتا ہے اور ملک چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے یا کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالتا تو اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب انہیں طلب کریں گے وہ آ جائیں گی. تو اب اگر یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، جیسے مدر بھائی کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر آف پنجاب کا اور ان کا ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ اسکیل کو سامنے رکھا گیا ہے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایز اے پریشر ٹیکٹکس انہیں اس لیے بلا لیا گیا ہو کہ سو کالڈ جو اے پی سی کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ایک پولیٹیکل سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید اس پہ پریشر ٹیکٹکس کی بھی پاسبلٹی ہو جس طرح پہلے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. تو نتھنگ کین بی رولڈ آؤٹ. دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے. بالکل صحیح ہے. فریہ ادریس صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ گرفتار ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، ایک ہر چیز جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی اینگل ہے، ایک آپ کو وہ فیکٹ بیس نظر آئے گا. تو جو مریم نواز شریف کا معاملہ ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. ہم بہت ساری باتیں پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کے مقصد سے سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے، مگر ہم سبھی جانتے ہیں اندرون خانہ کہ مریم نواز صاحبہ کی جو خاموشی ہے، بڑے عرصے سے خاموشی ہے، اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے مریم نواز صاحبہ کی گرفتاریوں سے بھی، مریم نواز صاحبہ کی پیشیوں سے بھی، اور بہت سارے معاملات سے جو اندرون خانہ طے ہوئے، جس میں تو پرائم منسٹر خود بھی کنفرم کرتے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ بھی کنفرم کر چکے ہیں. تو بہت ساری باتیں جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں اتنی سادہ ہوتی نہیں ہیں. تو یہ ایک حیران کن بات ضرور تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر دوبارہ نیب کی طلبی ہوئی ہے، کیونکہ جہاں تک اطلاعات تھیں وہ تو یہی تھیں کہ ایک کوئی معاملات ایسے ہوئے ہیں جس میں مریم نواز صاحبہ اب شاید ملک سے باہر جائیں گی یا خاموش رہیں گی، اور ان کی خاموشی اس کے ساتھ ہی ہے. اور ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ ہیں بھی خاموش بڑے عرصے سے، اور جو ایک شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا بالکل اپوزنگ کانفلکٹ ہے آن سرٹن ایشوز سیاست کے، اس میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کا جو طریقہ کار ہے وہ پیچھے کی طرف چلا گیا پی ایم ایل این میں، اور شہباز شریف صاحب کا طریقہ کار زیادہ فور فرنٹ پر آیا، جس کی مثال ہم نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھی اور جس کی مثال ہم نے اے پی سی نہ ہونے پر بھی دیکھی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ کے بغیر واضح مثال ہم نے اس وقت بھی دیکھی جس وقت شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو کا کندھا تھپ تھپا کر ان کو حیران کر رہے تھے کہ نہیں آپ لیڈ کریں برخدا، میں ابھی پیچھے ہی ٹھیک ہوں. لیکن اس لیے یہ حیران کن ضرور ہے، مگر اگر آپ اس کا سیاسی ایلیمنٹ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اس کا، میری رائے ہے کہ اس کا فائدہ مریم نواز کو ہوگا، کیونکہ کافی عرصے کسی بھی سیاستدان کے لیے بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے جانا، بات بھی نہ ہونا، نہ کوئی ذکر ہونا، کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہوتی، خاص طور پہ آج کل کے پولیٹیکل ماحول میں. میڈیا بڑا سرگرم ہے، تو مریم نواز صاحبہ دوبارہ ہیڈ لائنز میں ہے، so that's a different angle. اچھا یہ بتائیے کہ نون لیگ کے بغیر اگر اپوزیشن اے پی سی کرتی ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ کامیاب ہو سکے گی؟ مجھے بتائیں اپوزیشن نون لیگ کے بغیر پھر رہ کون سی جاتی ہے؟ پیپلز پارٹی جس کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور دیگر کچھ پارٹیز ہیں، کچھ تو جو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ تو ہم ہی ہیں گورنمنٹ کی پہلے ہی. تو کس کی آپ نے اے پی سی کرانی ہے؟ مولانا فضل الرحمان جن کو ابھی تک سب کہہ رہے ہیں کہ فادر آف اپوزیشن وہی ہیں، ان کی تو پرسنل وجوہات ہیں. مولانا فضل الرحمان کی بہت ساری سیاست کے معاملات میں بہت سارے لوگ ان کے قائل ہیں. میں بھی اس حوالے سے سمجھتی ہوں کہ مولانا ایک بڑے سینئر منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کو اتنی سمجھ ہے کہ کیسے مل کر چلنا ہے. لیکن ان کا جو ریسنٹ بیان 5 اگست پہ بھارت کے حوالے سے آیا ہے، اور اس کو انہوں نے فاٹا کے مرجر سے یا فاٹا کے سیاسی نقشے میں شامل ہونے سے ملا دیا ہے، اس میں تو ہر پاکستانی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن ضرور کریں مگر نیشنل ایشوز کے معاملات کو کیوں بیچ کے اندر لے کر آ رہے ہیں؟ تو وہ مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے کنٹروورشل ہے. تو اگر پی ایم ایل این نہیں ہوگی تو پھر کس آپ سمجھتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے؟ بالکل ٹھیک ہے. بظر عباس صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے جیسے فریہ ادریس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا پی ایم ایل این کو تو جو عوامی سطح پر بھی تاثر ہے وہ بھی اچھا نہیں جا سکے گا، کوئی احتجاجی تحریک پراپر سامنے بھی نہیں آ سکے گی، کوئی ایجنڈا بھی حاصل نہیں کیا جا سکے گا اے پی سی سے؟ دیکھیے شاید 2018 کے الیکشن میں ایک بڑا جو لوگوں نے اس کو اس طریقے سے اسٹڈی شاید نہیں کیا، کیونکہ میں نے اس طرح کے کالمز اور وہ نہیں دیکھے،
یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے، جو ماضی کے الیکشن سے نہیں نظر آیا مجھے. آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ جے یو آئی اور اے این پی بالکل فارغ ہو گئی، اور ابھی بھی ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں جے یو آئی اور ایون جماعت اسلامی بھی وہ بالکل شرنک ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی مائنس سندھ جو ہے وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی. اگر کوئی جماعت کہیں اسٹینڈ کرتی نظر آئی، اور چونکہ وہ بڑا صوبہ ہے اس لیے وہ ڈیسائسو صوبہ ہے، وہاں جو بھی پارٹی جیتتی ہے وہی مرکز میں حکومت بناتی ہے، تو وہ مسلم لیگ نون ہے. اور اس تمام چیزوں کے باوجود کہ نواز شریف 2016 میں ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان پہ پاناما کے حوالے سے جو فیصلے ہیں، ان کے جو ریمارکس اس وقت ہیں کہ جہاں گاڈ فادر کہا گیا، جہاں سیسیلین مافیا کہا گیا، ہر چیز کی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون پنجاب میں جو ہے وہ ایک ڈیسائسو فورس جو ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے اسٹینڈ کرتی ہے. بالکل صحیح. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لیکن جو اپوزیشن کی جماعتوں کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ نون لیگ کے بغیر اے پی سی بلائی جائے، تو اس سے پریشر بڑھے گا نہیں نون لیگ پر؟ دیکھیے، اول تو اے پی سی جو ہوگی وہ اس پہ نون لیگ جائے گی، لیکن شہباز شریف شاید نہیں جائیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے اعجاز احوان صاحب کا ایک بریف سا کامنٹ لینا ہے. اعجاز احوان صاحب، اے پی سی میں اگر نون لیگ نہیں جاتی یا ان کے بغیر بلائی جاتی ہے تو عوام میں ان کے حوالے سے کیا تاثر جائے گا کہ وہ حکومت کی معاونت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ان کا تاثر سیاسی جو موومنٹس ہوتے ہیں، سیاسی باتوں کے، پارٹیسپیشن کے محرکات بھی ہوتے ہیں، اور اس کا نون کو نقصان ہوگا. لیکن مجھے نہ کوئی اے پی سی میں جان نظر آتی ہے، نہ ان پارٹیوں کے موقف میں کوئی یکسانیت ہے، نہ ان کے الٹیمیٹ آبجیکٹو میں کوئی ہے، اور اپنی اپنی مجبوریاں، جو بڑی دو سیاسی پارٹیاں ان کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم ہے. کچھ ان کے انٹرا پارٹی ڈفرینسز ہیں جو اپنی جگہ پہ ہیں. نون کے پیپلز پارٹی جیسے ابھی مدر کہہ رہے تھے شرنک ہو کے ایک پروونس تک رہ گئی ہے، اور یہ باقی پارٹیاں تو پروونس چھوڑ کے ڈسٹرکٹ تک شرنک ہو گئی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا کسی بڑے جگہ پر اکٹھے ہو کے کوئی پرپز فل احتجاج. نون لیگ کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، نون لیگ کو سیاسی اعتبار سے نقصان ہوگا اگر وہ اے پی سی میں شریک نہیں ہوں گے؟ نہیں، نون لیگ ایسی رہے گی جیسی موجودہ ہے. اس وقت کسی بڑی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز احوان صاحب، مظہر عباس صاحب، فریہ ادریس صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.